अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफ़ीज़ पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चार्ज है वो संभाला था, और पाकिस्तान के अवाम तवक्को कर रहे थे कि ये इमरान खान साहब की दौर तारीख़ साज दौर होगा। ये 2 साल इस हुकूमत के कैसे गुज़रे, अवाम का मयार ज़िंदगी कितना बुलंद हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वफाकी जो काबीना है, जो अहम वज़रा हैं, उनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हफीज़ शेख साहब ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बताई और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। पहली चीज़ जो हमने करनी थी वो ये थी कि मुल्क को कैसे डिफॉल्ट से बचाया जाए। पिछले 2 साल में हमने 5,000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इस महीने में आए, 2.8 अरब डॉलर। FBR की कलेक्शन 300 बिलियन हुई, जो उनकी इंटरनल एस्टिमेट से 23 गुना ज़्यादा। स्टॉक मार्केट ने कोरोना वायरस के बाद 40% से ज़्यादा इजाफा किया। हफीज़ शेख साहब ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक बताया कि 2 साल में क्या कुछ किया। निज़ामी साहब, पाशा साहब से ये तो जानेंगे, लेकिन आप ज़रा ये बता दें कि जब कोई हुकूमत 2 साल मुकम्मल कर लेती है तो उसके बाद वो कितनी सेटल्ड होती है और तरजीहात में क्या तब्दीली आती हैं? देखिए, मेरे नज़दीक तो ये तकरीबन निसफ पीरियड जो है इस हुकूमत का गुजर गया, अगर ये पूरी करे अपने टर्म जी। तो इस लिहाज से अब तक चीज़ें कंसोलिडेट होकर आगे बढ़नी चाहिए थी। ये ऐसा हुआ या नहीं, ये पाशा साहब से पूछते हैं। कम से कम इकॉनमी के हवाले से। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। 2 तरह का नैरेटिव है। वालेकुम सलाम। एक नैरेटिव तो ये है कि जनाब रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई, 20 अरब डॉलर का बैरूनी खर्चा कम कर दिया, 3 अरब पे आ गया, 5,000 अरब रुपये का कर्जा वापस कर दिया। ये तो सारी बातें अपनी जगह पे। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, ये तो वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है। लेकिन जो जिस कमज़ोर पिच पे वो हैं उसकी तरफ वो बिल्कुल नहीं आया कि आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्टोरिक है वो। और इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है हुकूमत की कारकर्दगी जज करने का, वो क्या है कि आर यू बेटर ऑफ टुडे और वो आर यू बेटर ऑफ 2 ईयर्स को, यानी कि आज आपकी आवाम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें 2 साल में तो आटा, दाल, पेट्रोल, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, गंदम, चीनी, सब की शॉर्टेजेस, बिजली का हालांकि वाफर है कहने को, क्या कहते हैं इसको, जो सर्कुलर रेट वो आसमान पे पहुंची है, और उसका आम आदमी पे मैनिफेस्टेशन ये हो रही है कि ऐसी लोड शेडिंग हो रही है जो कि 20-20 घंटे बाद रूरल एरियाज़ में। तो ये सही है कि इमरान खान साहब जम गए हैं और इकॉनमी भी जम गई है, एंड वी आर ऑन अ सॉर्ट ऑफ अ टेक ऑफ टेंजेंट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पोजीशन इस वक्त ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल से एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि कोरोना से पाकिस्तान अभी तक ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उससे निजात पा रहे हैं। अल्लाह करे कि सेकंड राउंड भी ये बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। इससे हालात यकीनन कुछ बेहतर हो सकते। जी, बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। मगर अगर आपने जो बहुत ही मेरे ख़्याल से बेसिक सवाल किया है वो ये कि क्या 2 साल में हमारे अवाम अब की ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली आई है या नहीं, ये है असल सवाल। और एडवाइज़र साहब ने तो कुछ हफ्ते और महीनों की बात की है, हमें तो पूरे 2 साल का जायज़ा लेना है। अब आप ये देखिए कि जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त आपका जो शरह नमू था वो तकरीबन 5% से थोड़ा ज़्यादा था, और पिछले 2 साल को मिला लें तो 2 साल में 1.5% सिर्फ शरह नमू हो पाई है।
اور وہ ہمارے جو آبادی کا اضافہ ہے اس سے تقریباً آپ دیکھ لیں تو مشکل سے آدھے سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت اندازہ یہ تھا کہ تقریباً 40 لاکھ لوگ ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں، جبکہ ہمارا لیبر فورس جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، تو کافی کم تھی انمپلائمنٹ۔ پہلے 18-19 مہینے میں کووڈ کے آنے سے پہلے اندازہ یہ ہے کہ بے روزگاری میں 15 سے 16 لاکھ اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ شرح نمو اتنی کمی تھی کہ جو نئے لوگ لیبر فورس میں آ رہے تھے انہیں نوکریاں نہیں ملی۔ کووڈ کے بعد البتہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو، اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ہماری بے روزگاری کا لیول جو ہے وہ تاریخ کا بلند لیول ہے، 15% کے لگ بھگ، اور یہ حکومت آنے سے پہلے یہ 6% تھی۔ اب آخری چیز پہ جو میں غور کرنا چاہتا ہوں جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے وہ افراط زر ہے۔ افراط زر میں 2 سال میں تقریباً 18 سے 19% اضافہ ہوا ہے، مگر اس میں جو زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جی، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 2 سال میں 73% بڑھی ہے، اور آٹے کی قیمت 2 سال میں 51 یعنی کہ 51% بڑھی ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ پچھلی حکومت کے 5 سال میں چینی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، اور آٹے کی قیمت میں صرف 8% اضافہ ہوا۔ جی، تو یہ جو بے روزگاری اور افراط زر میں اضافہ ہے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں یہ ذرا پری میچور ہیں۔ ان مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے، پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ مبارک سلامت جو ہو رہی ہے، کچھ تو حکومت کو 2 سال پورے ہونے کچھ کہنا تو تھا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی تو کچھ ادراک ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ جی، یہی تو مسئلہ ہے کہ کووڈ سے ایک لحاظ سے ہم کچھ حد تک چھٹکارا پا چکے ہیں، مگر اس کے جو نتائج پچھلے 4-5 مہینے میں ہوئے تھے وہ بہت سنگین تھے۔ آپ اس طرح دیکھیے کہ شرح نمو ہمارا جو ہے آخری کوارٹر میں پچھلے سال کے 10% تقریباً گری، بے روزگاری 50 لاکھ اضافہ۔ تو اس وقت آپ کو یہ کہنا کہ ہم قابو پا چکے ہیں اور ٹیک آف کی سٹیج پہ ہیں، پہلے تو آپ ریکور کریں، کووڈ کے جو نقصانات ہیں ان پر قابو پائیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر حالات ٹھیک رہے تو اگلے سال کے آغاز میں انشاءاللہ کچھ کوشش کی جا سکتی ہے کہ شرح نمو کو بڑھایا جائے، بے روزگاری کو کم کیا جائے اور افراط زر پر قابو پا لیا جائے۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت جو IMF کا پروگرام ہے اس کا تیسرا ٹرانش ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ IMF اپنی کنڈیشنلٹیز پر زور دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ پورے نہیں کر رہے، بالخصوص پاور سیکٹر میں، ٹیکسیشن کے معاملات میں، اور جو شارٹ کمنگز ہیں سرکولر ڈیٹ میں، یہ ساری چیزیں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس میں میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ بھی اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اگر معاملات دیکھیں تو یہ IMF کے ٹرانش پہ ابھی تک جو جون میں ملنی چاہیے تھی ان کو، یہ معاملہ جون پھنسا ہوا ہے، اور کو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ سب کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا ہے تو IMF کو بھی اس کا کوئی الاؤنس دینا چاہیے۔ یہ بہت مناسب آپ نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سال ختم ہونے کے بعد جو اب ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ، جب بجٹ پیش کیا گیا تھا
تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ 9.1% ہوگا GDP کا. سال ختم ہونے کے بعد خرچے جو آپ نے کیے کووڈ وغیرہ کے لیے، اس کے باوجود آپ اپنے خسارے کو 8.1% لے آئے. یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کارنامہ ہے. IMF کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی تک تو تیسرا نہیں، دوسرا قسط بھی آپ کو نہیں ملا، اور وہ فروری کے بعد ہو جانا چاہیے تھا. سب سے بڑی وجہ آپ نے ٹھیک فرمایا، پاور سیکٹر. اب اس میں بھی کچھ لگتا یہ کہ آہستہ آہستہ اس میں بھی کچھ کامیابی آنے کے کچھ امکانات ہیں. کہ کل پرسوں ہمیں خبر یہ ملی کہ کچھ اگریمنٹ ہو رہا ہے IPPs کے ساتھ، جس سے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ابھی بھی یہ ایک ارلی سٹیجز پہ ہے. IMF نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بجلی کی نرخ اور اس گیس کی نرخوں کو بہت بڑھانا ہے تاکہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم کم از کم 1 سال کے لیے تو کم ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت افراط زر آپ کا پھر سے تقریباً 9 سے 10% کی رینج میں آ چکا ہے. عوام بہت پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نرخ بڑھانا بڑا مشکل ہے، اور پاکستان کو IMF سے ضرور بات کرنی چاہیے کہ کووڈ کے بعد حالات سنبھلیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے. اچھا پاشا صاحب، آپ نے IMF کا ذکر کیا. IMF کی شرائط جو حکومت نے مانی، اس کا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر ہوا. دوسرا یہ بتا دیں، جو پچھلے 2 سال اگر ہم معیشت کی سست روی کی بات کریں، اس میں بڑا چیلنج کووڈ-19 تھا یا حکومت کا اپنا جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے جس میں احتساب مشن بھی شامل ہے، اس کی وجہ سے بھی انویسٹر اور بزنس ڈسکریج ہوا؟ دیکھیں، کووڈ کا اثر تو فروری کے آخری دنوں سے شروع ہوا ہے اس سال کے. ہم 2 سال کی بات کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ پہلے ہی کم تھا. آپ نے پہلے کہا 3.3%، پھر اس کو کم کر کے 1.9% پہ لانا پڑا 2018-19 میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ -0.4% ہوگا، 0.4. ہمارا اندازہ یہ کہ یہ کم از کم 1.5% ہو سکتا ہے. دیکھیے، گروتھ کی کمی ہونے کی وجہ پہلے سے ہی جو اثرات تھے وہ آ چکے تھے. کووڈ تو بعد میں آیا ہے اور اس سے یقیناً اثر برا اور پڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اکانومی میں جو تجارتی خسارہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش میں، اور اس میں یہ کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ $20 ارب سے $3 ارب پہ لے آئے، مگر اس کو لانے کی کوشش میں اتنے سخت اقدامات لیے گئے. آپ نے کرنسی کو 45% گرا دیا. آپ نے ٹیکسز کے نظام میں تقریباً 700 سے 800 ارب کا ایڈیشنل ٹیکسیشن لے آئے. آپ نے پھر بجلی اور نرخوں میں اضافہ کیا، اور اس طرح کے ٹف میجرز جب لیے تو اکانومی میں ایک طرح سے ڈیمانڈ کم ہو گیا اور امپورٹس کم ہو گئے. تو یہ طریقہ جو تھا یہ کچھ حد تک نامناسب تھا. ایک وقت پہ اتنے زیادہ اقدامات لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے نتیجے میں شرح نمو بہت کم ہو گئی ہے، اور کووڈ تو بعد میں آیا. اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کووڈ تو کم ہوتا جا رہا ہے. دعا یہی ہے کہ آگے چل کر شرح نمو پھر سے کچھ بڑھنا شروع ہو جائے. جی اچھا ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پاشا صاحب بات کی کہ آگے چل کر کچھ بڑھ جائے، میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو بزنس مین ہیں یا انویسٹر ہیں جنہوں نے پیسہ لگانا ہوتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار ملنا ہوتا ہے. آپ نے بے روزگاری کا بھی بتایا. یہ احتساب مشن نے اس کو کتنا انکریج کیا یا ڈسکریج کیا؟ سب سے بڑی وجہ انویسٹمنٹ کے کم ہونے کی پچھلے 2 سال کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سر سود کو آسمان تک چڑھا دیا، 6% سے بڑھا کر 13.25% تک لے کے چلے گئے، اور یہ تقریباً مارچ کے اس سال کے مہینے تک اسی لیول پہ رہا. اس کے بعد میں بہت تیزی سے کم ہوا. مگر جب آپ سود کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
دوسری طرف آپ نے جب ڈی ویلیویشن کیا اور روپے کی قدر 45% کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشینری کی قیمت بھی 45% بڑھ گئی. تو دو طرح کی چیزیں ایک وقت پر ہوئیں، مشینری کی قیمتوں میں اضافہ، دوسری طرف آپ نے سود میں اضافہ کیا، اور کچھ انسرٹنٹی اور رسک کا ایلیمنٹ بھی تھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو اثر ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ایک اور فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فسکل انسینٹیوز ہم نے انویسٹمنٹ کو دیے گئے تھے وہ آپ نے بجٹ میں وڈرا کر لیے. تو نہ تو صرف انویسٹمنٹ کے خرچے اور کاسٹ میں اضافہ ہوا مگر جو انسینٹیوز تھے وہ بھی آپ نے ختم کر دیے. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارا اندازہ ہے کہ انویسٹمنٹ 17% سے زیادہ گر چکا ہے. پاشا صاحب یہ یہاں بھی ذکر ہوا آئی پی پیز کا. اب یہ آئی پی پیز کا جو پرانے معاہدے ہوئے یہ کہتے ہیں وہ بڑے انجسٹ تھے، وہ آئی پی پیز چلے نہ چلیں ان کو ادائیگی کرنی پڑتی تھی اور اب ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے جو آپ اگر پاکستان اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو ہیں، کیونکہ آئی پی پیز تو بہت سارے باہر کے بھی ہیں، ان سے کچھ روگردانی کرتا ہے، بیک آؤٹ کرتا ہے، تو یہ اوور آل جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ایسا پہلا بھی ہو چکا ہے، ریکودک کے معاملے میں بھی ایشو بنا تھا. مگر آپ اس طرح سوچئے کہ 1994 پالیسی کے تحت جو آئی پی پیز قائم ہوئے تھے انہوں نے بے تحاشا پیسہ بنا چکے ہیں. صرف ٹیکس کے چھوٹ کی وجہ سے تقریباً 1.2 کھرب روپے کی انہوں نے ٹیکس سیونگ کی ہے. تو اب کم از کم اس جنریشن کے جو آئی پی پیز ہیں وہ اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ جو ہم نے مراد دیے تھے وہ بہت انریزنبل تھے، کچھ کم ہوں. جو نئے آئی پی پیز ہیں اور خاص طور پہ جو چائنا کے پاس سے جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے آئی پی پیز میں، اس کے بارے میں بڑے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک پیسہ بنانا اتنا شروع نہیں کیا ہے. دوسرا زیادہ تر انٹرنیشنل ہے، خاص طور پہ چائنیز پلانٹس، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کم از کم یہ تو کریں کہ 94 اور 2005 کی پالیسیز والوں سے کچھ لین دین کرنے کی کوشش ضرور کریں، مگر آپ نئے انویسٹرز کو ڈسکریج نہ کریں. جی اچھا پاشا صاحب، یہ جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح سمت میں ہیں یا ان کو امینڈ ہونا چاہیے؟ دوسرا، ہماری معیشت میں المیہ یہ بھی رہا ہے کہ پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں رہتی، وزیر بدلنے سے یا حکومت بدلنے سے وہ پالیسی بھی بدل جاتی ہیں. اس پہ ذرا بتائیے گا، پالیسی اگر ٹھیک ہے تو اس کو کنسسٹنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ کووڈ سے اللہ کے فضل سے ہم کچھ حد تک نکل آئے ہیں، مگر ہمیں اپنی معاشی حالات جو خراب ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بجٹ حکومت لے آئی وہ تو میں کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو بڑا تھکا ہوا بجٹ تھا. اس میں کوئی جان نہیں تھی. تھکا سے مراد ہے نہ کہ تو اس میں کوئی ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے، ریوائیول کے پیکج، یہ لیک آف امیجنیشن کے کچھ پوائنٹ اس سے تھکا ہوتا میں ہے. کوشش نہیں کی کہ اکانومی کو، جی بالکل اس میں انوویشن نہیں تھا، ٹیکس پالیسیز کے بارے میں کوئی نئی تھنکنگ نہیں تھی، آپ نے سٹیمولس فسکل نہیں پرووائڈ کیا. یہ بالکل نامناسب بجٹ تھا حالات کو دیکھتے ہوئے. آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے بات چیت کر کے، اور ساری دنیا میں آئی ایم ایف اس بات پہ راضی ہے کہ فسکل اور مانیٹری سٹیمولس دیا جائے. مانیٹری سٹیمولس ہم نے دیا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک نے مارچ کے بعد سے شروع کیا ہے، مگر فسکل سٹیمولس جس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اکانومی پر وہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے. تو آپ کو یہ دونوں کرنا ہے. آپ کو اپنے ایکسپورٹس کو بھی انسینٹیوز دینے ہیں، ورنہ آپ کا شرح نمو جو ہے وہ وہیں کا وہیں پھنسا رہے گا 1 یا 2% کی رینج میں، اور حالات سنبھلیں گے نہیں. پاشا صاحب، آج کا جو میں نے دیکھی ان کی شو سیلف کانگریچولیٹری موڈ میں تھی ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں، اور یہ تاثر دے رہے تھے کہ جناب کنسولیڈیشن ہو گئی ہے، اب ہم ٹیک آف سٹیج پہ آ گئے ہیں.
Do you agree with this kind of a perception? देखें, दिस इज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हम टेक ऑफ से बहुत दूर हैं। 2 साल हो चुके हैं, हालात ख़राब होते रहे। कोविड से पहले भी हालात कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, शरह नमू बहुत कम था, अफरात ज़र में इजाफ़ा हो रहा था, आपके जो बेरोज़गारी है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा था, और कोविड के बाद हालात और ख़राब हुए हैं। ये कोई वक्त नहीं है कहने का, ये वक्त है संभालने का, ये वक्त है कोशिश करके हालात को बेहतर करने का। एक मर्तबा ये सब हो जाए फिर आप ज़रूर टेक ऑफ की बात करें जी। ये कोई इस वक्त कहना जबकि अफरात ज़र 9 से 10% है और बेरोज़गारी 15% है, शरह नमू 2% या नेगेटिव है, कि टेक ऑफ पे आ गए हम, ये विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बहुत ही नामुनासिब, और इस वक्त के लिए ये कहना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मौजूद थे। हुकूमत के 2 साल में कुछ मुआशी जो पहलू थे उन पर तो हमने बात की, अवाम का मयार ज़िंदगी कितना बेहतर हुआ या अबतर हुआ इससे मुतालिक भी बात की, लेकिन जो सियासी पहलू है इन 2 सालों का, हुकूमत क्या करती रही, अपोजिशन कोई जानदार तहरीक क्यों ना ला सकी, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, असद उमर साहब ने आज कहा कि कप्तान क्रीज़ पर जम गया है। मेरा ख्याल पहले वो देख लेते हैं ज़रा कि असद उमर साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है और फिर उसके बाद आके बात करते हैं। जी, तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं, अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। दूसरा इल्जाम क्या है कि इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के फायदे में जो काम है उसमें वो सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार भी हैं, कामयाबी से चल सकते हैं। निज़ामी साहब, कप्तान तो क्रीज़ पर जम गया, क्या क्रीज़ भी कप्तान के लिए साजगार हो गई है? जी मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये आप इत्तफाक करते हैं असद उमर साहब के? जी वालेकुम सलाम। ये जो खुश बयानी है कि खान साहब जो है क्रीज़ पर जम गए और बड़ी लंबी इनिंग खेलने को तैयार हैं और अपोजिशन जो है मयासियत का शिकार है। आरिफ निज़ामी साहब, असद उमर साहब ने पाकिस्तान की इंतहाई पेचीदा जो सियासत है उसको क्रिकेट की ज़ुबान में बड़ा ही सादा बना के पेश कर दिया है। पहली बात तो यह है कि कप्तान जो है वो इमरान खान, अगर उससे मुराद इमरान खान ही है, यकीनन वही है, तो इमरान खान साहब जो है ना वो कभी भी अच्छे बैट्समैन नहीं थे, वो टेल एंडर थे। हाँ, बॉलर बड़े अच्छे थे, तो वो क्रीज पर हमेशा लंबी इनिंग्स उन्होंने कभी नहीं खेली, वो तो बड़े नीचे नंबर पे जाते थे। दूसरी बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान की सियासत को क्रिकेट समझते हैं और क्रिकेट के मैदान की जो टर्मिनोलॉजी है उसी में सारी बात करना चाहते हैं, तो फिर ये बात भी उनको याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें जो विकेट होती है ना वो बड़ी हमेशा अनइवन रहती है, और अच्छा भला जो बैट्समैन है वो क्रीज पर सेट भी अगर हो तो अचानक या तो क्लीन बोल्ड हो जाता है या फिर गलत गेंद पर भी जो एम्पायर है वो उसको एलबीडब्ल्यू दे देता है। तो अगर हम पाकिस्तान की सियासत को अगर हमने क्रिकेट की जुबान में ही अब बयान करना है तो मैं असद उमर साहब की जो राय है उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि टेक्निकली उनकी बात गलत है कि कप्तान जो है वो अच्छा बैट्समैन कभी भी नहीं रहा, तो वो अब एक ऐसे कप्तान के बारे में कौम को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि वो लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार है, जिसने बहुत कम लंबी इनिंग खेली है, बस 1-2 दफा इन्होंने लंबी इनिंग खेली है क्योंकि वो तो टेल एंडर थे। तो लिहाजा असद उमर साहब जो है वो खुद जो है वो जम के वजारत खजाना में काम नहीं कर सके, वहां से उनको हटा दिया गया, काफी महीने वो किसी वजारत के बगैर रहे, अब दोबारा वो एक वजारत पे आ गए। अच्छा, उन्होंने एनसीओसी में अच्छा काम किया है,
لیکن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اگر وہ کرکٹ کی زبان کو استعمال کریں گے تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. تو میر صاحب میں ذرا کرکٹ کی زبان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک تو پاکستانی ٹیم کا خاصہ ہے کہ جب لائن لگتی ہے تو لائن لگ جاتی ہے. دوسرے اسد عمر صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ 12 ارکان پہ مشتمل ہے, امپائر بھی ان کے ساتھ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم بڑے تیر مار رہے ہیں, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس قسم کا گند آپس میں اچھل رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کے 2 سال میں, کوئی کوہیژن نہیں ہوئی, کوئی ٹیم نہیں بن سکی, تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم صرف ایک ہی چیز پہ ان کا سہارا ہے نا, وہ بھی کب تک چلے گی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ان سوئنگ باؤنسر مارا ہے, جو وہ صرف انہوں نے شاہ محمود قریشی کو نہیں مارا, وہ پوری کی پوری حکومت کی کشمیر پالیسی کو مار دیا ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ آف ڈپلومیسی کو استعمال کر رہی ہے اور کشمیر پر انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو یہ چارج شیٹ جو ہے نا یہ پوری کی پوری حکومت کے خلاف ہے. بظاہر انہوں نے عمران خان صاحب کی اس میں کافی تعریف کر دی ہے, لیکن مجموعی طور پہ انہوں نے ایک باؤنسر مارا ہے, اور یہ باؤنسر بہت شدید باؤنسر ہے. اور اگر اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اگر کرکٹ کی زبان میں ہی بات کرنی ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتائیں نا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو کہا ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ آج میں نے سنی ہے, فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کسی جینون پولیٹیشین کو ہونا چاہیے جو عوام کو جواب دہ ہو. تو انہوں نے بھی اپنی ایک ایسی بات کی ہے جو انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ اور بھی وزیر جو ہیں وہ اور وزیروں کے بارے میں بات کرتے جائیں گے. ہاں, تو میر صاحب یہ آپ نے ذکر کیا جو وزراء کے درمیان ان فائٹنگ ہے, یہ ٹیم تو بن نہیں سکی. خان صاحب یہ آج کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ باہر اپنا ڈرٹی لینن دھوئیں, لیکن یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب آج بڑا کہہ رہے تھے اپنے مسئلہ کشمیر پہ, بڑے زبردست قسم کے وہ اس کو زندہ کر دیا. پچھلی حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, ان کا تو فورن منسٹر ہی کوئی نہیں تھا. لیکن دوسری طرف جو زمینی حقائق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی نے جو ایک باؤنسر مارا, وہ بھی میں یہی کہوں گا بیان دے کے ایک ٹاک شو میں ہماری فورن پالیسی کے بڑے حساس معاملے میں ہمارے ٹریڈیشنل دوست سعودی عرب کی طور پہ, اس کے بعد کیا ان کی کیجولٹی ہوگی یا بچ جائیں گے؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو سا سوال کیا, بڑی حساس نوعیت کا ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو اور آپ کو کسی کیجویلٹی سے بچاتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا جواب دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں بڑے نازک ہیں. دیکھیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں ان کو 1988-89 سے جانتا ہوں. جی, وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. انہوں نے یقیناً جو بات کی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی اور کچھ اور لوگوں کی اس میں تائید شامل ہو سکتی ہے. میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کی تائید سے انہوں نے بات کی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے عارف نظامی صاحب کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, اس کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے جس نے آج 2 سال پورے کیے ہیں, اس کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پچھلے سال 5 اگست سے پہلے ہمیں یہ بریفنگ دی جا رہی تھی, ہمیں آف دی ریکارڈ میٹنگز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تیار ہو جائیں, مسئلہ کشمیر پہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. ہم پوچھتے تھے بھئی کس طرح بریک تھرو ہوگا؟ ہمیں کہا جاتا تھا دیکھیں یہ ادھر انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے, الیکشن میں مودی آئے گا تو وہ جو ہے وہ پھر رائٹ ونگ پولیٹیشین ہے, تو وہی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور آپ بالکل گھبرائیں نہ, یہ جو مودی صاحب ابھی الیکشن کمپین میں پاکستان کے خلاف بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی الیکشن گمک ہے. اگر وہ الیکٹ ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑا بریک تھرو کریں گے. ہم انتظار کر رہے تھے اور وہ الیکٹ ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے 5 اگست 2019 کو 370 اور 35 سے ختم کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار کشمیر پہ اپنی ریکنسیلیشن کی, اس کی میڈیشن کی
آفر کرتے رہے, ایک دفعہ کی, 2 دفعہ کی, 3 دفعہ کی. ہم ہر دفعہ کہتے تھے دیکھیں ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کر دیا, کتنی بڑی کامیابی ہے. ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے ساتھ مسلسل جن طاقتوں نے پاکستان کو لارا لپا لگایا ہوا تھا, انہوں نے پاکستان کی جھولی میں کشمیر کے حوالے سے کوئی بریک تھرو نہیں ڈالا. لہذا اب جو سعودی عرب اور UAE اور کچھ اور ممالک تھے, یہ بھی پاکستان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں. ہماری طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم تو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں, وہی کچھ نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں OIC پر بھی انہوں نے انفلوئنس ڈالا, اور OIC کے پلیٹ فارم سے بھی پاکستان جو ہے اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے تنگ آ کے بات کی ہے, اور انہوں نے اپنے طور پہ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, ابھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے ان 2 سالوں میں کپتان کی ٹیم بغیر فیلڈنگ کے بیٹنگ کرتی رہی, فیلڈر گراؤنڈ میں تھے ہی نہیں, اور یہ اپوزیشن کی جو کارکردگی ہے, کوئی جاندار تحریک نہیں آ سکی, ایک موو کیا چیئرمین سینٹ والا, اس پہ بھی منہ کی کھانی پڑ گئی. یہ سیاسی لحاظ سے یہ 2 سال کیسے رہے؟ اس میں دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فکسڈ میچ تھا یا میچ فکسنگ ہوئی تھی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں جو اپوزیشن ہے اس پر آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بن کے مارنا. تو اپوزیشن والوں کو آپ نے باندھ کے مارا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا, تو رلایا تو انہوں نے کافی ہے. ان پہ کیس بھی بنوائے ہیں اور اندر بھی ڈالا ہے ان کو. شہباز شریف صاحب کبھی اندر جاتے ہیں, کبھی باہر آ جاتے ہیں. ابھی بھی حمزہ شہباز صاحب اندر ہیں, اور خورشید شاہ صاحب بھی اندر ہیں. اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دوبارہ اندر چلے جائیں. تو اپوزیشن کافی پریشر میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہم جب ان سے پرائیویٹلی پوچھتے ہیں اپوزیشن کے ہمارے جو دوست ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پہ پریشر بہت ہے, ہم بڑے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم پھر ان سے کہتے ہیں یار پریشر تو ہم پر بھی بڑے ہوتے ہیں, ہمارے بھی پروفیشن میں ہم پہ بڑا پریشر ہوتا ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اب پریشر جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے, تو پھر یا تو ہم لوٹے ہو جاتے ہیں یا پھر پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ چھوڑ دیں, سیاست چھوڑ دیں. کیوں کر رہے ہیں سیاست, لوگ سیاست سے برگشتہ آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ انتظار کریں, آپ دیکھیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے ایک اپوزیشن کی بہت سینئر رہنما جو ہے, بہت سینئر رہنما, ان کو میں نے یہی بات کی اسد عمر صاحب کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے کپتان کریز پہ جم گیا اور اب لمبی اننگز کھیلے گا. تو وہ جو اپوزیشن کے سینئر رہنما ہیں وہ انہوں نے پہلے تو ایک کہکا لگایا, اور پھر سنجیدہ ہو کے کہنے لگے کہ جناب یہ کپتان جو ہے اس کا اپنا جو پارٹنر ہے دوسرے اینڈ پہ جو کھڑا ہے وہ اس کو رن آؤٹ کرا دے گا. تو میں نے بھی کہکا لگایا, اور میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب آپ جو ہیں اس انتظار میں ہیں, مخالف ٹیم جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ ہم کوئی گزری اچھی نہ کریں, کوئی اچھی یارکر نہ کریں, یہ رن آؤٹ خود ہی ہو جائیں, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ سے رن آؤٹ ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو سب سے بڑی جو اسٹرینگتھ ہے وہ اپوزیشن کی ڈویژن ہے, اپوزیشن کے اختلافات ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہ پاکستان کی کرکٹ ہے, یہ پاکستان کی گراؤنڈ ہے, یہ پاکستان کی وکٹ ہے, یہ بڑی آن ایون ہے. یہاں پہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, لیگ بفور وکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ میر صاحب, یہ جو آپ نے بڑی اچھی تصویر کھینچی, لیکن یہ پچھلے 2 سال کا ایک ترہ امتیاز حکومت کا ہے, جو آج بھی اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہم NRO نہیں دیں گے. انہوں نے مسلسل اپوزیشن کو دیوار کا لگایا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ زرداری صاحب اور شہباز شریف فیملی کے خلاف ہر روز لگتا ہے کہ نئے کیس گھڑ کے لائے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں اپوزیشن جو ہے وہ کب تک یہ برداشت کرے گی, اور یہ کب تک چلے گا معاملہ جو ہے اس طرح کہ آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے رکھیں؟ یہ نیریٹو جو ہے یہ اچھا میں بڑی کوئک جی کہیے. جی میں بڑا کوئکلی آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے وزیر اعظم صاحب یا کوئی وزیر یہ کہتا ہے کہ ہم NRO نہیں دیں گے, تو میری ناقص رائے میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے جو پرویز مشرف نے NRO دیا تھا پیپلز پارٹی کو 2007 میں, سپریم کورٹ کے 17 ججوں نے اس NRO کو مسترد کر دیا.
تو جب سپریم کورٹ نے ایک دفعہ این آر او کو مسترد کر دیا ہے تو اس کے بعد تو این آر او کی گنجائش ہی پاکستان کی سیاست سے ختم ہو چکی ہے. ہاں اگر کوئی این آر او ہوگا تو وہ غیر اعلانیہ ہو سکتا ہے اور کوئی وزیر اعظم جو ہے یا وزیر ہے اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو صورتحال ہے اس میں میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ وکٹ بڑی ان ایون ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس پر آپ نظر رکھیں. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے اور میری اطلاع کے مطابق رپورٹ کافی خطرناک ہے. اچھا یہ جاتے جاتے خبر دے رہے ہیں. یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ رپورٹ خطرناک ہے, لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک نئی اور جہت آئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم پہلے مریم صاحبہ والا واقعہ ہوا جو لاہور کا ہے اور انہوں نے وہ راؤنڈ جیت لیا. اب ساتھ ہی میاں نواز شریف نے آج میدان میں آ گئے اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بلینکٹ ان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آئندہ آپ کو بٹرے نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بلا واسطہ طور پہ میاں نواز شریف بھی اب بظاہر اعلانیہ طور پر ایکٹیو پولیٹکس میں آ گئے اور اس سارے معاملے میں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آہستہ آہستہ سائڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں. عارف نظامی صاحب, میں آپ کے ساتھ صرف اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. یہ جس دن پارلیمنٹ میں ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ جو بل تھا اس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے حکومت کے ساتھ مل کے منظور کیا, تو اس سے ایک رات پہلے نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو شکایت کی کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر حکومت کے ساتھ ڈیلیں کر رہی ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں ابھی آپ کو دوبارہ فون کروں گا. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے فون پہ بات کی اور ان کو انسٹرکشن دی کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان سے بات کرنی ہے, مولانا فضل الرحمان سے پوچھ کے آپ نے جو بھی کرنا ہے کل اسمبلی میں کرنا ہے. رات کو 1:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے 1:30 بجے دوبارہ نواز شریف صاحب نے خود فون کیا مولانا فضل الرحمان کو. تو مولانا صاحب سو گئے ہوئے تھے, تو ان کا پرائیویٹ سیکرٹری طارق اس کو میسج کنوے کیا کہ میں نے سب سے بات کر لی اور صبح انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو آپ کریں گے. مولانا صاحب صبح اٹھے, انہوں نے جن لوگوں کا ان کو بتایا گیا تھا ان سے بات چیت کی تو وہ فون ہی نہیں سن رہے تھے, اور دوپہر تک جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا اس کی مسلم لیگ نون نے صریحاً وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے وہ بل جو ہے اس کو منظور کروا دیا. اس کے بعد مولانا صاحب نواز شریف سے ناراض ہو گئے. اب دوبارہ پھر احسن اقبال صاحب گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس, پھر دوبارہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں. اور اب جو نئی جو اب پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی وہ یہ ہے کہ اب ہم جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے ہم ویسے چلیں گے. لیکن اب نئی پوزیشن یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ مولانا صاحب نے کل پرسوں ایک بیان دیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے بھی کوئی سودے بازی کر لیا کراچی میں. تو پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے ایک غلط الزام لگایا ہے, پیپلز پارٹی نے کوئی سودے بازی نہیں کی. تو اب پیپلز پارٹی اور مولانا میں بھی تصفیہ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حامد میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جاتے جاتے بسٹنگ انفارمیشن نظامی صاحب دیں گے. بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے. نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان, یہ جو ٹرائکا ہے ان کے بیچ میں ان کی اسٹرینتھ کیا اور ویکنس کیا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے حامد میر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ساری وہ جو کال والی کہانی ہے اس سے پہلے کتنے رابطے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے اور نواز شریف صاحب کے بیچ, وہ سب انہوں نے بتا دیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کا ہم ایک ٹرائکا بنا لیں, ایک کونے پہ نون لیگ ہے, ایک پہ مولانا صاحب ہیں اور ایک پہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا میجر سٹیک ہے, سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے. نون لیگ کے پاس کیا ہے, وٹ ٹو اچیو اینڈ وٹ ٹو لوز, اور مولانا کے پاس تو دیر از نتھنگ ٹو اچیو نا, سب کچھ کھو چکے ہیں. نتھنگ ٹو لوز ایز ویل. جی, تو نون لیگ کے پاس کیا بچتا ہے؟ نون لیگ کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی یہ ہے کہ پنجاب میں ان کو ایک اکثریت حاصل ہے. جی, حتیٰ کہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ اگر ان کے حلیف نکال دیں تو. لیکن وہ جو ایک قسم کا جو یہ جو سکہ انہوں نے جیب میں رکھا ہوا ہے شہباز شریف, جی, وہ کھوٹا سکہ نہ بن جائے. سب سے بڑا اس کا
خطرہ یہ ہے کیونکہ بلینک چیک جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو کیش کرانا پڑتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور یہ اگر یہ اطلاعات ٹھیک ہیں کہ میاں نواز شریف نے خود مداخلت کی ہے تو یہ جو مستقبل کا نقشہ ہے اس میں میاں نواز شریف اور مریم جو ہے وہ بلکہ مریم زیادہ نواز شریف صاحب کے ڈائریکشن میں, جی جی, کیونکہ یہ میں نہیں مانتا کہ پہلے بھی میاں نواز شریف بالکل ایک غیر حاضر سیاستدان تھے, وہ پہلے بھی جی اپنا رول ادا کر رہے تھے اور ان کے آج کے جو پیغام یا بیان سے جی تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے یا جو اپوزیشن ہے پی ایم ایل این کی وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے. آج پتہ نہیں کرکٹ ہی نظامی صاحب ایک دیکھیں نہیں کرکٹ سارا بیچ میں آ گیا. خیر وہ ایک جملہ بھی ہے نا کپتان کی حکومت کے 2 سال, تو وہ ایک ٹیگ لائن ہے پی ٹی آئی کی ہے. نظامی صاحب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ مینیجریل سکلز تھیں اپوزیشن کو لے کے چلنے کی اور اپنی پارٹی اور اپنے اسٹیک بھی بچانے کی, وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور نواز شریف صاحب کو ادراک ہو گیا اور اس لیے اب وہ مریم کو یہ ٹاسک دے دیا. لیکن احمد میر صاحب نے ایک بڑی سیریس بات کہی جی جو اگر درست ہے تو کہ میاں نواز شریف نے انسٹرکشنز دی اور ان کو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. جی حتیٰ کہ بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ مولانا کہ فون ہی کسی نے نہیں اٹھایا. یہ وہی ہوا جب میاں نواز شریف پاکستان آئے تھے واپس گرفتار ہونے, تو مال روڈ پہ پھنس گئے تھے شہباز شریف صاحب. یہ تو ویسا ہی سین لگ رہا ہے نا. نہیں, یہ اس سے بھی برا ہے. اب یہ میرے لیے نئی جہت ہے یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے برادر اول کو کی حکومت علی کریں. کوئی کمٹمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کو, اس لیے وہ بھائی کے ساتھ اگر حکومت علی کر رہے ہیں بھائی کی؟ لیکن ان کا جو فیملی سٹرکچر ہے اس کے اندر تو ہے, باقی تو سیاست ہے. تو اب اگر شہباز شریف صاحب بضد ہیں جی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ لائن لینی انہوں نے جی, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں, تو پھر تو توتی تو بولے گا مریم کا اور انڈائریکٹلی میاں نواز شریف کا, اور شہباز شریف صاحب اور ارریلیونٹ ہو جائیں گے پالیٹکس کے اندر. اب دیکھیں نا, یہ کوئی ایکسکیوز بھی آفر نہیں کیا گیا جی کہ بھئی اگر آپ نے بلانی تھی اے پی سی 3 ہفتے ہو گئے, جی جی جی, آپ نے مولانا کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی لگایا ہوا نظامی ہے. صاحب یہ اے پی سی پہ آتے ہیں, ذرا ایک اور بات سمجھ نہیں آ رہی, سمجھائیں. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کہیں مل کے تو مولانا کو نہیں ایسا ڈاج کر رہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شہباز کو کہہ دیا ہے اور پھر وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, جی یعنی ایک اچھا پولیس والا ہے خراب ہے. اچھے یہاں مولانا کے لیے نواز شریف ہو گئے اور برے شہباز شریف ہو گئے. لیکن اندر سے یہ ہے کہ یار یہ شہباز نے کہا ہوگا کہ یار بھائی جان ہے تو کرنا پائے گا, نہیں جی تو پاکستان بلیک لسٹ چلا جائے گا. تجھے چاہتے ہو کہ ہوئے جی تو حکم ہے تیسی, تو میاں نواز شریف کو یار کر لو لیکن کہنا نا. دوسری بات جو پیپلز پارٹی کا اس سارے معاملے میں رول ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس وقت نظامی صاحب سٹیک زیادہ ہیں, احتساب کمیشن ان پہ بھی جاری ہے, سندھ میں حکومت ان کی بھی ہے, اور اس ساری جو پیپلز پارٹی سندھ اور وفاق کے درمیان, حکومتوں کے درمیان جو کنفنٹریشن چل رہی ہے, اس کا فائدہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ سیاسی طور پہ وہ مزید لائم لائٹ میں آ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ مستند طور پہ کر لیتی ہے تو سب سے زیادہ اگر کوئی لوز کرے گی, آپ نہیں سمجھتے وہ پیپلز لیکن اب پارٹی ایک پرابلم یہ ہے بیسیکلی جی کہ مولانا کہتے ہیں کہ میں ان کے بغیر تحریک چلاؤں گا جی اور پارٹی کو ملا لوں اور اپنے جو یہ مدرسے کے نوجوان ہیں ان کو میں میدان میں اتار دوں گا. جی دوسرا اس کا فلپ سائڈ یہ ہے جی کہ دیکھیں نا دیوار سے تو لگے ہوئے پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این, جی ان کو بھی آپس میں مل کے کچھ جہد تو کرنی چاہیے نا. جی 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 لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اتنا نہیں جتنا پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این کو اٹیک کیا جا رہا ہے. جی بالکل کیا جا رہا ہے.
اور شہباز شریف صاحب کو بالخصوص. ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ مولانا کا راستہ بالکل جدا ہے. وہ تو کشتیاں چلانے کے موڈ میں نا, کیونکہ ان کا کشتیاں ہیں ہی کوئی نہیں جن کو چلائیں گے. ان کا تو نتھنگ ٹو لوز ہے نا, کچھ ہے ہی نہیں. آیا یہ بھی کشتیاں چلانے کو تیار ہیں, کیونکہ دیوار کا ساتھ تو بری طرح لگے ہوئے نا. جی جی. اب جو کل زرداری صاحب کے اور ان کے واریوں سے سلوک ہوئی نے, وکیلوں تک کو تو جانے نہیں دیا. جی جی جی. ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام آباد از انڈر سیج. تو یہ کب تک ایسے چلے گا؟ لیکن یہ جو نون لیگ والے نظامی صاحب, آپ نہیں سمجھتے, دیکھیں کچھ آنیسٹلی دیکھا جائے نا, سیاست کے علاوہ بھی ہٹ کے یہ بڑے غیر سنجیدہ ہیں نیب قانون میں ترمیم پہ. نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم 90% بھگت چکے ہیں, 10% بچتا ہے وہ بھی بھگت لیں گے, اور پھر جب ہم آئیں گے تو پھر وہ, کیونکہ انتقام کی روش تو نون لیگ سے بہتر کوئی نہیں نون جانتا. لیگ جو ہے, ایک تو جو پی ایم وہ پی پی ان کے بارے میں بات کرتی ہے. جی. زرداری صاحب نے کہا ہے جی. کہ یہ وعدہ افعا نہیں کرتے, وعدہ خلافی کے ماہر جی ہیں. جی. یہ یو ٹرن لے جاتے ہیں, جی. جان کے مفاد میں نہیں ہوتا یہ. تو دے آر ویری ان ریلائبل جی جی جی. پارٹنرز. تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. جی. دیکھیں نا, وہ اسٹیبلشمنٹ سے موقع ملے گا تو شہباز شریف کو آگے کر دیں گے. جی. کہ بھی معاملہ ٹھیک کراؤ. جی. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ این آر او نہیں, وہ ہوتے کون ہیں دینے والے این آر او؟ جی 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 جی. این آر او جب ہونا تو وہ مشرف نے دیا تھا نا, جی. وہ شوکت عزیز نے تو نہیں دیا تھا. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے دور میں بھی وہ عمران خان تو نہیں دیں گے, وہ دیں گے جو ان کو لانے والے. جی. اچھا نظامی صاحب, 2 سال میں ہم, آپ ایک سوال شروع میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے تو آپ یہ سوال لوگوں سے پوچھ لیں کہ 2 سال پہلے آپ کی زندگی, آپ کا معیار زندگی ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے, تو اس پہ پبلک کا جو جواب ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا. یہ تو ایک پڑھا لکھا طریقہ ہے جو آپ جو بات کر رہے ہیں. نظامی صاحب, جو لوگوں کے جذبات ہیں پرو گورنمنٹ اینڈ اینٹی گورنمنٹ 2 سالوں میں, وہ ان میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے تو صرف اکانومی کی بات کی نا, معیار زندگی کی, اس کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. جی. سیکورٹی آف لائف, جی. کیا اس میں بہتری آئی ہے 2 سال میں؟ آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو خیر ہے ہی. جی. لا اینڈ آرڈر کی بات. جی. لا اینڈ آرڈر. جی. تشدد کی سیاست. جی. تشدد کا رجحان معاشرے میں بھی, معاشرے میں عدم برداشت. جی. کیونکہ جب پرائم منسٹر جو ہے وہ آج کل کچھ خان صاحب ذرا خود اتنی زیادہ سخت بات نہیں کرتے, لیکن ان کا نیریٹو تو وہی ہے نا. جی. ایک بٹرنس معاشرے کے اندر ڈویژن. جی. اتنا بٹا ہوا معاشرہ. دیکھیں نا, آفٹر آل جو حکمران آتے ہیں وہ ویلفیئر آف دا پیپل کے لیے نا. جی ایسے ہی. آپ ان کو کہیں جی ڈی پی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اتنے % یہ رہا, وہ ہو رہا. جب جائیں تو نہ تو آپ کو آٹا, دال, یہ وہ فلانا, اس کی قلت, اس کی مہنگائی, غریب آدمی کی انکم میں ریڈکشن کم ہوگی نا. گورننس, نظام صاحب بریف آنسر, گورننس کے بڑے مسائل ہم نے دیکھے. کیا نون لیگ کے پاس کوئی جگاڑ تھا, جگاڑو گورننس کر رہی تھی؟ کون؟ نون لیگ والے. دیکھیں گورننس جو ہے وہ, معاف کیجیے گا, وہ پیپلز پارٹی کی بھی بہتر تھی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نظام صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.